जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई एडवोकेट क्यों नहीं है? पाकिस्तान का केस दुनिया में क्यों कौन लड़ रहा है? अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमले करता है, अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है, पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ धमाके हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बोलते नहीं, वज़ीर-ए-ख़ारजा पाकिस्तान के बोलते नहीं, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो दुनिया में जाके केस लड़ सके। उधर डॉक्टर जयशंकर अकेला बंदा 1.4 बिलियन इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान का केस कौन लड़ रहा है? मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने पढ़ाया है 12-13 साल इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएचडी की है। मैं एज ए कमेंटेटर, एज ए थिंक टैंक के ईडी, मैं चीज़ों को जब एनालाइज करता हूँ, मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का केस दुनिया में कौन लड़ रहा है। क्या पाकिस्तान के जो डीजीआईएसपीआर है, जो 3 स्टार मिलिट्री जनरल हैं, क्या वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं? जो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक छोटी सी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे की कर देंगे, उसके बाद ही विल गो टू हिज वर्क वट एवर ही इज डूइंग। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी इशू पे बोलते हैं? क्या पाकिस्तान के वजीर खारजा वो फॉरेन पॉलिसी इशू पे बोलते हैं? मैंने कभी पाकिस्तान के वजीर खारजा का इंटरव्यू नहीं देखा आज तक। और दुनिया में बीबीसी मौजूद है, सीएनएन मौजूद है, अल जजीरा मौजूद है, सीएनबीसी मौजूद है, डीडब्ल्यू मौजूद है, मैं कहता हूं जी फॉक्स न्यूज मौजूद है। दुनिया में इतने प्लेटफॉर्म हैं, अरब चैनल्स हैं, मिडिल ईस्टर्न चैनल्स हैं, अमेरिकन चैनल्स हैं, ब्रिटिश चैनल्स हैं, यूरो न्यूज है, दुनिया में चैनल्स ही चैनल्स हैं। भाई आपकी क्या खारजा पॉलिसी है? आपके पास पैसे कोई नहीं है, आप दुनिया के मीडिया को इंगेज नहीं कर सकते, मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है? आप कहते हैं जी वो जी हमने जी, सबसे बड़ी बात मैं आप देख रहा हूं जी, 60,000 ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए हैं। 60,000 ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए हों, 170 ऑपरेशन पाकिस्तान डेली बुनियादों पे कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। किसको पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला हो रहा है? दुनिया को क्या इस इश्यू को एनालाइज कर रही है? क्या दुनिया इस इशू को समझती है कि 170 ऑपरेशन डेली फौज और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट कर रही है? ये कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स है? इसमें क्या हमने अफगान तालिबान पे प्रेशर डाला है कि यार तुसी की करन रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? मतलब हाउ कम पाकिस्तानी स्टेट इज दिस इनसिक्योर कि हम डेली बेसिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दहशतगर्दों को होल्ड रखेंगे, हम करेंगे होल्ड, आपने जो करना है कर लो, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है कर लो, आपने ड्रोन मारने हैं मार लो, आपने बॉर्डर बंद करके देखना कर लो, आपने बंदे पाकिस्तान से निकाले, 8 लाख बंदा पाकिस्तान से निकाला है, निकाल लो। मतलब मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यार हमसे अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा। हर रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज। मतलब हम फौजी जवान भी शहीद कराते हैं, जरा सुनिएगा, फौजी जवान भी हम शहीद कराते हैं, हम बॉर्डर भी उनको खोल के देते हैं, वो यहां से इलीगल ट्रेड भी करते हैं, सारी भत्ताखोरी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, इलीगल स्पेक्ट्रम, स्मगलिंग, सारा कुछ भी वो पाकिस्तान से करें, फौजी भी पाकिस्तान के शहीद हों, टीटीपी भी वहां से आए, और आप कह रहे हैं कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। मुझे बताएं पाक ये फॉरेन पॉलिसी कैसे आप दुनिया में जब मैसेजिंग करनी होती है, हाउ वन कैन डू अ मैसेजिंग? डज योर सोशल मीडिया, देखें, एक चीज मैं समझता हूं, जब लीडरशिप बूढ़ी हो जाती है, जब लोग जो मुल्क को रन करते हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन वो अपनी सीटों को चिमटे हुए हैं, पंजाबी कहते हैं चिमड़े ने। देखिए दो चीजें होती हैं, और वो समझते हैं अब मैं इस रैंक पे पहुंच गया हूं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं वैसे नहीं बोलूंगा। भाई every fortnightly, every weekly, at least you give an interview to the local channel, ताकि और ऊपर से हमारा सोने पे सुहागा, इस मुल्क की बदकिस्मती ये यहाँ पे अंग्रेजी का चैनल ही कोई नहीं है। दुनिया ने पाकिस्तान की स्टोरी सुननी हो, दुनिया को समझ ही नहीं आती हम क्या कह रहे हैं। हमारे लिए उनकी जुबान ऐसी है जैसे कोई अफ्रीकन जुबान है, उर्दू को कौन जानता है?
اردو سے زیادہ تو دنیا پشتو کو جانتی ہوگی. At the end of the day, the Pashto is where the Americans and the rest of the world came. They learned Pashto. ان کو پتا چلا 40 سال سے وہ افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں. پہلے they want to bring down Soviet Union, then they wanted to eliminate Al-Qaeda and others. تو ان کو تو افغانستان میں وہ تو پشتو داری زیادہ سمجھتے ہیں یا پرشین سمجھتے ہوں گے. اردو کو تو وہ نہیں سمجھتے. ہم سارا ٹائم اردو میں لگے رہتے ہیں. ان کو کیا سمجھ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں تو یقین کر کے مانے اس ساری پروسیس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ایز اے کنسرن پاکستانی میں اس سوال کو جاننا چاہتا ہوں, ہو ایڈوکیٹس پاکستان کیس. کیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو 1 سال بعد تقریر کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہم بتاتے ہیں؟ آپ نے کہا 15 اگست 2021 افغان طالبان آگے, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ایوری تھنگ ول بی اوکے. او پی جے آر شاہ وہ کہتے ہیں نہیں سننی. 50 سال کی ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی افغانستان میں. 50 سال کی انویسٹمنٹ, 50 سال جو ہم نے انویسٹمنٹ کی. اپنے ملک میں ہم کلیشنکوف کلچر لے کے آئے, اپنے ملک میں ہم ڈرگز لے کے آئے, اپنے ملک میں ہم سمگلنگ لے کے آئے. ہمارے ملک میں طالبان افغانستان سے لوگ آتے ہیں چوریاں کر کے, بتے لے کے, ایکسٹورشن منی لے کے افغانستان چلے جاتے ہیں. This is what the cost we have paid for having a brotherly Islamic country اور for a so-called strategic depth کے لیے ہم نے یہ ہم نے قیمت بھگتی ہے. مجھے یہ بتائیں, میرا ایک دوست ہے ادھر اسلام آباد میں, اس نے کہا جی میرے گھر میں چوری ہو گئی, پیسے سونا لے گئے ڈاکو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو انسلٹ محسوس کیا. دوست میرے نے کہا کہ میں نے انسلٹ محسوس کی کہ میرے گھر میں چوری ہو جائے. کہتا میں نے آئی جی اسلام آباد کو آن بورڈ لیا, میں نے ہر چیز ہلا دی یہاں پہ. میں نے کہا جی بندے چاہیے. کہتا جب بندے ڈھونڈنے لگے تو پتا چلا بندے تو افغانستان چلے گئے. جن بندوں نے چوری کی ہے وہ افغانستان سے آئے تھے. انہوں نے کہا پھر آگے سے ان کے انفارمرز ہوتے ہیں, رائیول گروپس ہوتے ہیں. وہ کہتا جب پتہ کرایا, کہتا میں نے پیسہ بہت لگا دیا, میں نے پولیس کو بھی پیسہ دیا, میں نے ہر جگہ پہ پیسہ لگایا صرف اس بات پہ تاکہ یہ جو میری انسلٹ ہوئی ہے, یہ انسلٹ مجھے کیوں ایسے میرے ساتھ کیا گیا. تو کہتا کہ میں نے 1 سال کہتا میں چوروں کو پکڑتا رہا. مطلب از اے ریچ پرسن. تو اس نے کہا میں چوروں کو پکڑتا رہا پولیس کے ساتھ مل کے. تو کہتا ہے وہ لوگ یہاں سے نکلے, افغانستان گئے, وہاں پہ انہوں نے ہمارا سونا بیچا, وہاں پہ انہوں نے ہمارے پیسے کرائے, سارا کچھ کیا. ہم یہاں پہ فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ جب وہ لوگ وہاں سے چلے, ہمارے لوگوں نے ہمیں ریکی دی کہ وہ لوگ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد واپس آنے لگے. وہ چوری کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ریکی کی واپس جب پاکستان آ رہے تھے, ہم نے ان کو پتا چلا ہمیں بارڈر پہ ہیں, بارڈر سے پتا چلا وہ ہمیں فلاں جگہ پہ ہیں. کہتے جب اسلام آباد کے نزدیک آئے, ناکہ لگایا, ان کو پکڑنے کی کوشش کی, ان کے پاس گن شن ساری تھی, وہ نکل گئے ہم سے. پھر بھی تو دوبارہ خیر انہوں نے پکڑ لیا اس کو. لیکن the question is, وہ کہتا ہے کہ میں تو ڈر گیا اس چیز سے کہ جب میرا چور جو اس ملک میں چوری کر رہا ہے وہ یہاں سے اگلے 24 گھنٹے میں ملک چھوڑ کے غائب ہو جاتا ہے, جتنی دیر پولیس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیس کیا ہے. یار ہمیں کون بتائے گا کہ افغان طالبان ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شرمندگی سے کچھ نہیں بتاتے؟ کیا ہم اس کو کمزور پالیسی سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا جو نقصان ہو گیا ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں ہمارا دھیان انڈیا کی طرف ہے. جی ٹھیک ہے جی. او بھائی آپ نے افغانستان سے ٹی ٹی پی منگوائی عمران خان کے اس دور میں, انہوں نے ایک سیٹلمنٹ پالیسی 2021 میں کی. اس وقت افغان طالبان نے کہا کہ آپ ٹی ٹی پی کو لے جائیں یہاں سے. وہ ٹی ٹی پی کو لے گئے, ہم لے آئے, آگے وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا. اب وہ کبھی کہیں سے حملہ کر دیتے ہیں, کبھی کہیں سے حملہ کر دیتے ہیں. ہم نے ان کا ڈیٹا بھی نہیں رکھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, ان کی فیملیز کیا تھیں. عمران خان جو جیل میں چلا گیا اس نے کہا کہ ان کو لے کے آئیں, یہ ان کو ہمارے لوگ ہیں, ان کو پاکستان میں لائیں, ان کا خیال کریں, ان کی فیملیز کو ری یونائٹ کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. آج فوجی جوان 16 فوجی جوان شہید کیے ہیں انہوں نے اگلے دن. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بھائی 16 فوجی جوان شہید کیے ہیں, اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہاں پہ خودکش جو ہے نا وہ فیکٹری بن رہی ہے وہاں پہ, وہ آپ نے وہاں پہ ایک حملہ کر دیا. وہ افغان طالبان کے اندر ایسے بدلہ لائیں گے. مجھے یقین کر کے مانے, میں نہیں ہو سکتا, میں نہ سمجھدار ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی سمجھا دے یہ پالیسی ہے کیا. خاموشی کی جو پالیسی ہے, پاکستان پالیسی آف سائلنس. میں نے ایک پالیسی سنی تھی, پالیسی آف اسٹریٹجک پیشنس. انہوں نے کہا جی ہمیں سعودی عرب نے کہا ہے کہ تسیں ملیشیا نہیں جانا. جی یہ اسٹریٹجک پیشنس ہے ہمارا. جی ٹھیک ہے جی, ہم نہیں جاتے, ہمارا
جب کشمیر کا 370-35 ایئر ریووک ہوا، ہم نے کہا کہ جی فورن منسٹرز کا اجلاس بلائیں، او آئی سی کا نہیں بلایا تو ہم نے کہا کیا کرنا، انہوں نے کہا جی اسٹریٹجک پیشنس ہے، ملیشیا نہیں جانا، بڑا بھائی ہے سعودی عرب ناراض ہو جائے گا، اوکے فائن دیٹس اوکے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے زیادہ سعودی عرب امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ بھائی یہ سائلنس کی کیا پالیسی ہے؟ یہ سائلنس کس چیز کا ہے؟ کیوں خاموش ہیں آپ؟ کیوں نہیں بولتے کہ پاکستان کا کہاں سے نقصان ہو رہا ہے؟ کون ہے جس نے آپ کی زبان کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے؟ وہ بندہ تو لبیے، پتا تو کریں وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی ایک بندہ نہیں ہے۔ جے شنکر کلا یار اٹھتا ہے فورن آفس سے، پوری دنیا نے وقت پا کے رکھتا ہے اس بندے نے، پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے اس نے، وہ یورپینز کو بھی جا کے تھریٹن کرتا ہے، وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے۔ کوئی ایک کدہ بندہ ہی رکھ چھوڑو جو آپ کو جو انگریزی میں بولتا ہو یار، the one who has a capacity to speak in English at least and to make Pakistan's case more, you can present Pakistan's case more easily into the international audience, to the international audience, in the international media. At least we can make our point, understand what is our problem. ہم کیسے ان نقصانات کو سامنے کر رہے ہیں؟ ہم نے سارا ٹائم یہی لگے رہنا ہے۔ فوج جو ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، عوام کہہ رہی ہے جی ملک کے اندر امن کوئی نہیں ہے، سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جی وہ مداخلت کر رہے ہیں، میڈیا جو ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے، کبھی طاقتور سے ڈرتا ہے، کبھی طاقتور کے خلاف بولتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی مطلب اسی طرح ہی لگے رہنا ہے۔ کیا کاروبار نہیں کرنا؟ امن کی طرف نہیں جانا ہم نے؟ کیا ایسا کچھ نہیں کرنا ایسا؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ مجھے یہ اس طرف نہیں جانا ہم نے، کوئی ہم نے امن کی طرف نہیں جانا، ہماری وہ قسمت میں امن کوئی نہیں ہے، ہماری قسمت میں امن کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے نا بھائی جان، ہمارا امن کدھر ہے؟ ہم نے ایسے ہی لگے رہنا ہے یار، حد ہو گئی ہے یار۔ مجھے تو یقین کر کے مانے شرمندگی ہوتی ہے یار، اتنی ٹھنڈی لیڈرشپ، اتنا ٹھنڈا فورن آفس، اتنی ٹھنڈے ایڈوکیٹ ہیں۔ ایک ہمارے فاطمی صاحب ہیں، ہمارے ڈار صاحب ہیں، وہ یار کوئی بندہ ہی 5-10 لاکھ 20 لاکھ تے رکھ لو جڑا کوئی تہاڈی گل ہی سنا دے دنیا نو، اس کو کوئی دے بتا دو کہ یار تم دنیا میں یہ کوئی کہو یار جا کے کسی نے کو 5-7 لاکھ روپیہ دے کے کہے کو جس بندے کو انگریزی آتی ہو یار، جڑا کوئی سنٹینس چارٹ سیدھے بول لیندہ ہوئے، انہوں کو یار میرا ویر اے کوئی تو انٹرویو دے چھڑیا کر ساڑھے آستے، اسی نہیں بول سکتے، ہمیں ڈر آتا ہے امریکہ سے، ہمیں ڈر آتا ہے برطانیہ سے، ہمیں ڈر آتا ہے دنیا سے، ہم اپنی آواز نہیں دے سکتے یار، آپ کو بندے ہی رکھ دو پتہ چلے یار۔ اب وہ فورن آفس کی سپوکس پرسن صاحب ہے، ہماری بڑی ڈیسنٹ امبیسڈر صاحب ہیں، وہ سننے میں آ رہا ہے امبیسڈر جا رہی ہیں فرانس، وہ بہت اچھی بات ہے، زبردست جائیں۔ تو میڈم وہ بچاری وہ ظاہری بات ہے اس نے اپنی جو اس کو لمیٹیشن ان کے سامنے ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے وہ بات کر دینی ہوتی ہے۔ ہمارا ظاہری بات ہے ہمارا موقف تو نہیں جا رہا اس طرح کھل کے جس طرح جانا چاہیے، وہ بھی ظاہری بات ہے، وہ فورن آفس از نون ایز دا کنڈویٹ آفس، مطلب ادھر سے خبر لیتے ہیں ادھر بھیجتے ہیں اور وہ بھی اس پہ بڑا وہ کرتے ہیں۔ سو ایڈوکیٹ ہی کوئی نہیں پائے، مان لو گل یقین کر کے مانے ایڈوکیٹ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کے ایڈوکیٹ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کی کہانی سنانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا ہے نا بندہ ہو کوئی یار یہ کہ ایڈوکیسی کو نہیں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی جسے کہتے ہیں نا ملٹری کوڈ ہے، اب ملٹری کوڈ میں آپ کو شٹ اپ کال دیتا ہے جی امریکنز یورپینز فلانا کنسرنڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں وہ اگر آپ کو دیتے ہیں تو ہم ان پہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فورن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی، ٹھیک، سب سے پہلے تو ہمیں ایک انگلش چینل چاہیے، انگلش میں بولنے والے لوگ چاہیے، سپوکس پرسن چاہیے جو ریاست کا نیریٹو ہو، اسٹیٹ کا نیریٹو ایکسپلین کریں۔ اسٹیٹ کا نیریٹو ہم ایکسپلین کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، 2 بندوں کو یوٹیوب چینل پہ کسی پہ بٹھا دو اور وہ بیچارے سارا ٹائم آپس میں ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، باتیں بولتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ کا وہ جسے کہتے ہیں نا نیریٹو آ گیا۔ اسٹیٹ کا نیریٹو ایسے کیسے آتا ہے جب تک آپ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج نہ کریں؟ پیسے پھینکنے پڑتے ہیں بھائی۔ 2 CNN میں ایڈورٹیزمنٹ پاکستان کے ناردرن ایریاز کی، 2 CNN میں کہو آؤ یہاں پہ انویسٹ کرو، انہیں کو کتنے پیسے لوگے؟ $1,00,000 لوگے، $50,000 لوگے، $2,00,000 لوگے، کیا لوگے؟ کتنا پیسہ لوگے تو بولو گے؟
آذربائیجان، قزاقستان، ہر ملک CNN میں پیسے لگا کے اپنے ملک کی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے. ان کو پیسے دو، ان سے انٹرویو بھی کرواؤ، گلوبل سٹیج پہ بلواؤ بھی، میڈیا کو بھی کرو، اور ان کو بینیفٹ بھی دو. ان کو بینیفٹ دو، وہ آپ کو آواز دیں گے، آپ کو بلائیں گے. اپنی ٹورزم بھی کرو، اپنی ایڈوکیسی بھی کرو، دونوں چیزیں کرو. اینڈ دین یہ جو، اور آج کا زمانہ ہے سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بولو، پھر دین سوشل پاکستانی میڈیا، اور پھر دین دنیا کے جو بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو انگیج کرو، دو پیسے ان کو پھیلاؤ، نیریٹو کرو انگیج بزنس مینوں کو. جیسے انڈیا میں امبانیز کو کیا جاتا ہے، ٹاٹاز کو کیا جاتا ہے، برلاز کو، سب کو کیا جاتا ہے، اڈانیز کو کیا جاتا ہے. دو پیسہ ان کو، اور کہو کہ جی یہ ہمارے کام کریں، بولیں. دنیا میں تھرتھلی مچ جانی چاہیے. بے شک آپ کا نیریٹو ڈیفینسو ہے، اوفینسو ہے، جو بھی نیریٹو ہے، پر بات تو جانی چاہیے. ہمارا یہ ہوتا ہے اچھا ادھر ادھر پیغام ہے، چپ کر جو بولے جناب سارے کملا کے تھلے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ that's how you present your case. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اپنے ملک کا کیس ایڈوکیسی کا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور فورن منسٹر صاحب کی آواز ہی نہیں آتی. He is a very seasoned politician, he understands diplomacy and everything, لیکن بولتے ہی نہیں ہیں. وزٹ کر آتے ہیں سارے، گھوم پھر آتے ہیں باہر سے، آگے پریس ریلیز جاری کر کے فوٹو شوٹ، چھوٹی چھوٹی ویڈیو چلا دیتے ہیں، بولتا کوئی نہیں، نیریٹو نہیں آتا ہمارا. یہ چیز میرا خیال ہے کرنے والی یہ مسنگ ہے. اینڈ that's what I feel, that's where when I see جے شنکر he makes is the case. کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ بھی کہنا ہے جی ہماری اکانومی اچھی ہوگی تو ہماری آواز خود ہی اچھی ہوگی. یار جنہوں کی اکانومی نہیں ہے انہوں کی آواز ہی کوئی نہیں. انٹرسٹ ہمارے پورے خطے میں ہے تو ہم اس انٹرسٹ کو اب چھوڑ دیں. گھر کے اندر دنیا آپ کو اب وہ کہہ رہی ہے کبھی میزائل ٹیکنالوجی پہ آپ کی پابندیاں لگ رہی ہیں، کیا کیا، اور آپ کیا کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے جی، اس پہ ایڈوکیٹ ہونا چاہیے.